बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। आए अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे पहले सबक के पैरों की तशरीह और उनके अल्फाज के मानी। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ये जो पैरे होते हैं इनको हम नसर कहते हैं, निसर पैरे। ये सवाल नंबर 3 में आते हैं और 2 पैरे आते हैं, दोनों के दोनों लाजमी करने होते हैं और इसको किस तरीके से हमने लिखना है वो सारा जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसी के मुताबिक जो है ना आप लोगों ने पेपर में लिखना है। तो अब हम आते हैं सबक की तरफ। पैरा नंबर 1 है और सबक का उन्वान है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। अब हम करते हैं इसके अल्फाज के मानी। दावत हक़, हक़ की दावत, झनकारें, आवाज़ें। हाफ़िज़ आलम, दुनिया की हिफाजत करने वाला मुराद अल्लाह ताला। दारुल अमान, अमन की जगह। दार, घर को कहते हैं। अमान, अमन। दारुल अमान से मुराद हुआ अमन की जगह। वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितमगारों, सितमगार की जमा, तो सितमगारों से हुआ ज़ालिमों। हकीकी हदफ, असल निशाना, हुक्म खुदा, अल्लाह ताला का हुक्म, मुंतज़िर, इंतज़ार करना। अब हम करते हैं इसकी तशरीह। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक़ शुरू नहीं की थी तो मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहते थे और सब लोग आपकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का काम शुरू किया, अल्लाह ताला की तबलीग की, तो इसके जवाब में कुफ़ार जो थे वो आपके दुश्मन हो गए और हर तरफ तलवारों की झनकारें जो हैं वो सुनाई दे रही थीं। तो हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ जो है रुख करने का हुक्म दिया कि मुसलमानों के ऊपर जो है कुफ़ार मक्का ने जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मदीना की तरफ जाएं और वहाँ जाकर रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असल कुफ़ार मक्का का ज़ालिमों का निशाना था, असल जो जुल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ालिम कुफ़ार मक्का कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। नंबर 2, नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फ़रमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ़ राहें पेश की। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में ज़ंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जिलावतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका ख़ात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इत्तफ़ाक़ हो गया और झटपटे से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। अहले अरब
زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ الفاظ میں نہیں، عزم ارادہ کرنا، اس کے بعد ہے جی رائے کی جمع مشورہ، جلا وطن کر دینا، وطن سے نکال دینا، انتخاب کرنا، چننا، مجمع گروہ، خاتمہ کرنا، ختم کر دینا، بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، آل ہاشم، ہاشم کی اولاد، اخیر رائے، آخری مشورہ، جھٹ پٹے، صبح سویرے کا ٹائم، محاصرہ، چاروں طرف سے گھیر لینا، معیوب، برا، اہل عرب، عرب کے لوگ۔ تو اب ہم کرتے ہیں جی اس کی تشریح۔ مصنف مولانا شبلی نعمانی اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال جو ہے وہ چل رہا تھا۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ ایسے میں اللہ کے مزید حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ فرما لیا۔ یہ دیکھ کر تمام اہل کفر پریشان ہو گئے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان مدینہ میں ایک نئی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور وہاں دین اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بے شک قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ایمان والے ہی غالب ہوں گے۔ تو کفار کے مختلف قبائل کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ہجرت سے روکا جائے اور اسلام کو کیسے پھیلنے سے روکا جائے۔ ایک کافر نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے اور انہیں گھر میں قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اور مکہ سے زبردستی نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے کہ جب کافر تمہارے ساتھ چال کرتے تھے تمہیں قید کر دیں یا شہید کر دیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ایسے میں کافروں کے سب سے بڑے سردار ابو جہل نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہر قریشی قبیلے سے ایک ایک فرد لیں اور تمام لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کر دیں۔ ایسے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم بھی کر دیں گے اور کسی ایک قبیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آل ہاشم والے تمام قبائل کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح سے یہ تجویز اور مشورہ تمام لوگوں کو پسند آیا اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ رہے تھے، ادھر اللہ نے ان پر نیند جو ہے غالب کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑتے ہوئے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح کافروں کی چال ناکام ہوئی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ قرآن مجید میں اسی جانب اشارہ ہے کہ ادھر کافر چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تدبیر بنا رہا تھا۔ تو بے شک اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبح سویرے سے جو ہے محاصرہ کر لیا، اور وہ لوگ جو ہے جس گھر میں عورتیں رہتی تھیں وہ اس کے اندر جانا عیب سمجھتے تھے، اس لیے وہ باہر ٹھہر کر انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ جو ہے نا ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے، جس کا جو ذکر ہے وہ اوپر ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیرا نمبر 3 کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا
کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ پیرا نمبر 3 کے الفاظ کے معنی: عداوت، دشمنی، دیانت، ایمانداری، اعتماد، یقین، اسباب، مال و دولت، امانتیں، امانت کی جمع۔ جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخت خطرہ، بہت بڑا خطرہ، بستر خواب، خواب کا بستر، قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ، زمین، فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والا مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرش گل، پھولوں کا فرش۔ اب ہم آتے ہیں اس پیرے کی تشریح کی طرف۔ مصنف مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ اہل قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ دشمنی رکھتے تھے، وہ انہیں جان سے مارنے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے۔ اس قدر مخالفت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت پر انہیں بھرپور اعتماد تھا۔ اگر کسی شخص کو اپنی زائد چیزیں یا مال کسی کے سپرد کرنا ہوتا تو ان کا پہلا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی وجہ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پورے عرب میں 2 ناموں سے خاص شہرت رکھتے تھے، جیسا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ پورے مکہ کے امیر و غریب اپنی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ وہ اپنی امانتوں کو سب سے محفوظ تصور کرتے تھے، جب چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی امانتیں واپس لے لیتے تھے۔ ہجرت کے وقت بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فکر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ امانتیں کسی طرح حقداروں تک پہنچ جائیں۔ تو اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے دلی ارادوں کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا فرمایا ہے، میں صبح سویرے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ ایسے کرنا کہ میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھ کر سب لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا، پھر خود بھی ہجرت کر کے مدینے چلے آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رات میرے بستر پر سو جانا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا نہایت ہی خطرناک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور وہ پورے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے چکے ہیں۔ اس لیے آج کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا اپنے آپ کو قتل گاہ میں لے جانے والی بات تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور شجیع انسان تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوش بختی جانا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے قتل گاہ پھولوں کا فرش بن چکا تھا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ رات گزاری۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
علی ابن ابو طالب کو حاصل تھا سکون دل، علی ابن ابو طالب کو حاصل تھا سکون دل، نبی کا حکم مانا تھا کہ علی سوئے تھے بستر پر۔